अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे तरसील इल्म और सहाफ़त के तलबा का हम आज की इस क्लास में खैर मक़दम करते हैं। अज़ीज़ तालिब इल्मों, जैसा कि आप लोग आज के इस वीडियो सबक के टाइटल में ही ये बात नोट किए होंगे कि आज हमारी क्लास का, आज के हमारे सबक का उन्वान क्या है। रिपोर्टिंग न्यूज़, खबरों को जमा करने का काम, ये हमारी क्लास का मौजू है। अजीज़ तालिब इल्मों, जब हम खबर क्या होती है, खबर को कैसे लिखा जाता है, ये मौज़ूआत पढ़ रहे हैं तो साथ में ये मौजू भी बड़ी अहमियत का हामिल है। ये मौजू भी बड़ा ही अहम है कि हम ये भी जानें, हम ये भी सीखें, हम इस बात के लिए भी मालूमात हासिल करें कि खबरें कैसे रिपोर्ट की जाती हैं। जैसा कि हमने खबर की तारीफ में आपको बतलाया था कि खबर हर वो इत्तला खबर है जो कुछ शराइत पूरी करती हो। वो शराइत क्या है कि खबर में इत्तला ऐसी हो जो अवामी दिलचस्पी का बास हो, खबर में इत्तला ऐसी हो जो अवामी मफादात से जुड़ी हुई हो, खबर में इत्तला ऐसी हो जो बहुत सारे अफराद के लिए अहमियत रखती हो। अजीज तालिब इल्मों, जिस तरीके से खबर लिखने का तरीका है, जिस तरीके से खबर को पेश करने का तरीका है, वैसे ही खबरों को जमा करने के लिए भी आपको, चूंकि आप लोग सहाफत का कोर्स कर रहे हैं, आप मुस्तकबिल के सहाफ़ी हैं, मैदान सहाफत में आगे चल के आपको खिदमत अंजाम देना है, या आप वो सलाहियत हासिल कर रहे हैं जिसके बल पर आप आगे चल के बतौर नामा निगार, बतौर रिपोर्टर काम अंजाम दे सकते हैं, तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ख़बरों को हम कैसे जमा करें। अजीज़ तालिब इल्मों, ख़बर की ये भी तारीफ़ की जाती है। बहुत सारे जो तज्ज़िया निगार हैं, उन लोगों ने ख़बर की एक तारीफ़ ये भी बयान की कि ख़बर वो नहीं जो लोग बतलाना चाहते हैं, खबर वो नहीं जो आपके सामने चल कर आती है, बल्कि असल खबर तो वही है जो लिखने के लिए, जिसको जमा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ख़यालात तो बहुत सारे मिल जाएंगे, और जिस तरीके से सोशल मीडिया ने लोगों को प्लेटफॉर्म दिया है, उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए हर कोई अपना ख्याल, अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहा है। यानी ख़यालात कोई अहमियत नहीं रखती। हाँ, अहमियत उस इत्तला की है, उस इंफॉर्मेशन की है, उस बात की है जो लोग छुपाना चाहते हैं। जी हाँ, यानी जिस चीज़ को सारी दुनिया छुपाना चाहती है, वही इत्तला अगर आप मीडिया के लिए जमा करेंगे तो वो खबर का दर्जा हासिल करेगी। और उसके लिए कंडीशन अप्लाई हैं, उसके लिए लवाजिमात हैं जिसकी तकमील के बगैर वो इत्तला खबर नहीं बन सकती। अजीज तालिब इल्मों, खबरें जब हम लिखने के लिए जमा करते हैं उसके भी कुछ उसूल हैं। जिस तरीके से मैदान सहाफ़त में, या अगर हम एडिटोरियल सेक्शन में काम करने वाले हजरात हैं, या रिपोर्टिंग सेक्शन में काम करने वाले हजरात हैं, या बहैसियत मजमूई सारी जो सहाफ़ती बरादरी है जो कि इस शोबे में, इस प्रोफेशन में काम करती है, उसमें फ़ोटोग्राफ़र भी शामिल हैं, उनके लिए कुछ क़वाइद और ज़वाबित, कुछ अखलाक़ी हुदूद मुतय्यन किए गए हैं। देर आर क्लियरली डिफाइंड एथिक्स जिनकी पासदारी करना बेहद ज़रूरी है। आज जो क्रेडिबिलिटी का सवाल, आज जो एतमाद का सवाल उठ रहा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो मीडिया जिसकी तारीख़ है, तवील तारीख़ है, शानदार तारीख़ है, वो मीडिया आज जमहूरियत को सेहतमंद बनाए रखने में अपना आज़ादाना रोल अदा नहीं कर रहा है, और उसी की वजह से बहुत सारे सवालात मीडिया को लेकर खड़े किए जा रहे हैं कि मीडिया बजाय जमहूरियत के चौथे सुतून का रोल प्ले करने, जमहूरियत के चौथे सुतून की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के बजाय हुक्मरान जमात का तर्जुमान बना हुआ है।
بجائے عوامی مفادات کی ترجمانی کرنے کے وہ صرف حکمرانوں کی ترجمانی کر رہا ہے، سرمایہ داروں کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اس طرح کے سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تو عزیز طالب علموں، جہاں پر میڈیا کو باضابطہ طور پر اخلاقی ضوابط کے تحت پابند کیا گیا ہے، ویسے ہی خبریں جمع کرنے کے حوالے سے بھی صحافیوں کو، رپورٹروں کو کچھ ہدایات، کچھ رہنمایانہ خطوط کی پاسداری کرنا ضروری ہے۔ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی صحافی ایسی خبر جمع کر رہا ہے، ایسے واقعے کی اطلاعات جمع کر رہا ہے جس میں کسی دو گروپوں کے درمیان تصادم ہو، یہ تصادم اگر مذہبی بنیادوں پر بھی پیش آنے والے کسی ناخوشگوار واقعے کا ہو، تب بھی ایک ذمہ دار صحافی کی اور ذمہ دار صحافت کی یہ پہچان ہے کہ وہ وہاں پر رپورٹنگ کے دوران احتیاط کے دامن کو پوری طرح تھامے رکھے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی گاؤں، دیہات یا تحصیل میں پیش آنے والا چھوٹا سا واقعہ ایک بہت بڑے فساد کی شکل اختیار نہ کر لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی گاؤں دیہات کے دو گروپوں کے درمیان اور دو گروپوں کے کم عمر بچوں کے درمیان پیش آنا واقعہ، اس کو ایسے انداز میں پیش نہ کیا جانا چاہیے جس سے کہ وہ تنازع اور بھڑکے دو فرقوں کے درمیان غلط فہمیاں جمے نہ بڑھے۔ اس کی کوشش کرنا ایک صحافی کی ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی صحافت میں جس طریقے سے کمپٹیشن بڑھ گیا ہے میڈیا کی فیلڈ میں، ہر چینل کو سب سے زیادہ اپنی ٹی آر پی رینکنگ بڑھانے کی فکر لگی ہوئی، سب سے پہلے خبریں پیش کرنے کے لیے دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اس دوڑ میں اول آنے کے لیے کئی مرتبہ اس طرح کے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں جہاں پر صحافی احتیاط کا دامن، ذمہ داری کا دامن چھوڑ کر سب سے پہلے اور سب سے آگے بڑھنے کے چکر میں جو بنیادی فرائض ہیں میڈیا کے، جو بنیادی ضوابط ہیں میڈیا کے، ان سے بھی سمجھوتا کر رہے ہیں۔ اس پس منظر میں خبریں جمع کرنے کے لیے، خبریں لکھنے کے لیے صحافی کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو صحافی کو ہمیشہ ایسی کسی بھی خبر کو لکھتے وقت جس میں کسی لڑکی یا خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، کسی کم سن نابالغ کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اس وقت، اس صورت میں اس کی شناخت کو مخفی رکھنا ہے۔ اگر کہیں پر کسی دو مذاہب کے ماننے والوں میں، دو گروہوں کے ماننے والوں میں اگر کسی طرح سے لڑائی کی صورت پیش آتی ہے، جھگڑے کی نوبت آتی ہے اور اس واقعے کا کوریج کیا جا رہا ہے، تب بھی وہاں پر رپورٹنگ کے دوران ایک صحافی کو بڑا ہی ذمہ دارانہ رول ادا کرنا ہوتا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ وہ اگر ان واقعات میں کوئی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، تب بھی اس کی شناخت کو، ان حادثات میں زخمی ہونے والے اگر کچھ لوگ ہیں ان کی شناخت کو، ان حادثات میں پیش آنے والی کچھ مالی نقصانات ہیں، جائیداد کا نقصان ہے، اس نقصانات کو بھی پیش کرتے وقت پوری طریقے سے احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ رپورٹنگ کے دوران بجائے حالات، واقعات کو غیر جانبدارانہ انداز میں پیش کرنے کے، اس حادثے، اس واقعے میں ملوث افراد کی لسانی، مذہبی، سماجی اور دیگر شناخت میڈیا میں ایسے پیش کی جائے کہ اس کے رد عمل میں بجائے حالات سدھرنے کے اور بگڑنے لگے۔ عزیز طالب علموں، جیسا کہ پچھلے برس بنگلور میں پیش آئے پرتشدد واقعات کی مثال ہم لے سکتے ہیں، جہاں پر سوشل میڈیا پر پھیلائے گئے ایک پوسٹ نے فرقہ وارانہ فساد کی شکل اختیار کر لی کہ کس طریقے سے فیس بک پر ایک متنازعہ پوسٹ کوئی سیاسی جماعت کے کارکنوں نے اس انداز میں پیش کیا کہ اس پوسٹ کو پڑھنے والا
تشدد پر اترا۔ تو یہ دراصل سوشل میڈیا کی مثال یہاں پر دینا اس لیے بھی مقصود تھا کہ مین اسٹریم میڈیا کے مقابلے میں جس تیزی سے سوشل میڈیا کی مقبولیت بڑھی ہے، جس تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا نے اپنے پاؤں پسارے ہیں، عوامی مقبولیت اختیار کی ہے، اور جس طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال عام آدمی کے لیے ممکن ہوا ہے، تو کیونکہ عام آدمی صحافت کا کوئی کورس پڑھا نہیں ہوتا ہے، عام آدمی صحافتی ضابطۂ اخلاق سے واقف نہیں ہوتا ہے، اس پس منظر میں ایک عام آدمی کی لا علمی، ناواقفیت اور غیر پیشہ ورانہ جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ تو غیر مصدقہ اطلاعات بھی سوشل میڈیا کے توسط سے بڑی تیزی سے عوام میں پھیلتے ہیں۔ اسی ضمن میں بہت سارے حلقوں سے اس بات کی بھی تجویز پیش کی جاتی ہے کہ سوشل میڈیا کا جس طریقے سے غیر ذمہ دارانہ انداز میں استعمال کیا جا رہا ہے، تو یہ ضروری ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا کے استعمال پر بھی پابندی لگائی جائے، سوشل میڈیا کے استعمال کرنے والوں کو بھی جواب دہ بنایا جائے۔ عزیز طالب علم، تو جس طریقے سے سوشل میڈیا کا غیر ذمہ دارانہ استعمال ہوا ہے، اگر ہم میڈیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو میڈیا میں بھی اس طرح کی بہت ساری غلطیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جب کسی میڈیا میں شائع ہونے والے مواد، میڈیا پر پیش ہونے والے مواد نے کس طریقے سے دو فرقوں کے درمیان بھائی چارے کو خراب کیا، دو فرقوں کے درمیان ناخوشگوار حالات پیدا کیے۔ یقیناً میڈیا کو آزادی اظہار خیال کا حق حاصل ہے، میڈیا آزاد ہے، لیکن آزادی کے نام پر اگر کسی کے جذبات کو اگر ٹھیس پہنچائی جاتی ہے تو یہ پھر جمہوریت میں میڈیا کا جو چوتھے ستون کی حیثیت سے ذمہ دارانہ رول ہے، اس رول پر سوال اٹھتے ہیں۔ پچھلے برس آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے فرانس میں چارلی ہیبڈو جو ایک میگزین ہے، اس میگزین کی جانب سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکوں، گستاخانہ کارٹون کی اشاعت کو آزادی اظہار خیال کا نام دیا گیا۔ اگر آزادی اظہار خیال کے نام پر کسی مذہب کے ماننے والوں کے جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے تو لازم بات ہے، اور تاریخ انسانی بھی اس بات کی گواہی دے گی کہ سب سے زیادہ اگر کسی قوم، کسی مسلک اور کسی مذہب کے ماننے والوں کو مشتعل کیا جا سکتا ہے، پرامن عوام کو بھی مشتعل کیا جا سکتا ہے، تو وہ مذہبی جذبات ہیں جن کو ٹھیس پہنچا کر، جن کو اشتعال دلا کر بعض مفادات حاصلہ اپنے مفادات کی روٹیاں سیکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ڈیبیٹ کا موضوع ہے کہ کیا اس طریقے سے آزادی اظہار خیال کے نام پر کسی بھی مذہب سے جڑی ہوئی شخصیات کو، کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے عقائد کو ٹھیس پہنچائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ صحافی کو بھی رپورٹنگ کے دوران ہر ممکنہ طور پر اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ اس کے قلم سے نکلنے والے الفاظ، اس کی جانب سے رپورٹ کیے جانے والے واقعات، اس کی جانب سے ضبط تحریر کیے جانے والے حالات کہیں کسی فرقے کو دوسرے فرقے کے خلاف سفارہ نہ کرے، اس کی رپورٹنگ ایسی نہ ہو کہ اس کو پڑھنے کے بعد دو فرقوں کے درمیان جذبات، دو فرقوں کے درمیان تصادم بھڑک اٹھے۔ عزیز طالب علم، جیسے پریس کونسل آف انڈیا نے باضابطہ طور پر صحافیوں کے لیے جو گائیڈ لائنز، جو رہنمانہ خطوط وضع کیے ہیں، اس میں یہ بات واضح طور پر بتلائی گئی ہے، یہاں تک کہ اگر کسی ایڈز کے مریض کے تعلق سے صحافی کو پتہ لگتا ہے کہ فلاں شخص ایڈز سے متاثر ہے، تب اس کی شناخت کو بھی مخفی رکھنا ضروری ہے، چھپانا ضروری ہے۔ یہ صحافی کی ذمہ داری ہے، یہ صحافت کی ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ زیادتی کا شکار بننے والے افراد، چاہے مرد ہو یا خواتین، ان کی شناخت کو بھی چھپانا میڈیا کی ذمہ داری ہے۔ پھر چاہے فرقے وارانہ فسادات ہوں، مذہبی تصادم ہو، مسلکی تصادم ہو، علاقائی جذبات پر مبنی تصادم ہو، تو میڈیا کو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اپنا قلم اٹھانا ہے، میڈیا کو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اپنی بات پیش کرنی ہے۔
میڈیا کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنا ویڈیو بنانا ہے، میڈیا کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ خبروں کی ترسیل کرنا ہے۔ کیوں کہ اگر میڈیا کی جانب سے ذرا سی بھی غیر ذمہ داری ہوتی ہے تو اس کے بہت سنگین مسائل نکل سکتے ہیں۔ ہندوستان جیسے کثیر مذہبی ملک میں، ہندوستان جیسے کثیر لسانی ملک میں، ہندوستان جیسے ملک میں جس کو کہ بر صغیر کہا گیا ہے، یعنی سب کانٹیننٹ، ایک بر اعظم کی طرح، بالکل چھوٹے بر اعظم کی طرح ہندوستان میں بھی، جہاں پر کشمیر جیسے سرد ترین علاقے ہیں، تو وہیں پر راجستھان اور گجرات کے علاقے بھی ہیں، بنگال بھی یہاں پر ہے جہاں پر بانگلہ زبان بولی جاتی ہے، تو تلنگانہ اور آندھرا میں تیلگو زبان بولی جاتی ہے، تمل ناڈو میں تمل زبان بولی جاتی ہے۔ جس طریقے سے ہم نے پچھلے عرصے میں دیکھا کہ مرکزی حکومت نے جب ہندی کے حوالے سے کوئی پالیسی کا اعلان کیا تو کس طریقے سے تمل ناڈو کے جو تمل بولنے والے افراد تھے ان کے جذبات سامنے آئے۔ عزیز طالب علموں، رپورٹنگ کا کام بظاہر جتنا آسان نظر آتا ہے، دراصل یہ اتنی ہی ذمہ داریاں اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں، اور وہ طالب علم رپورٹنگ کے میدان میں بڑا ہی کامیاب ہو سکتا ہے جو ہندوستان کی تاریخ سے واقف ہو، کیونکہ ہندوستان کی تاریخ، ہندوستان کا جو تہذیبی ورثہ ہے اس سے اگر آپ واقف نہیں تو آپ کی جانب سے لکھا جانے والا ایک چھوٹا سا بھی جملہ کروڑوں ہندوستانیوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا سکتا ہے، اور ہندوستان کا جو ملی جلی تہذیب ہے، ہندوستان کا جو ملا جلا کلچر ہے، اس کو ٹھیس پہنچا سکتا ہے۔ تو اس پس منظر میں ایک صحافی کو، ایک طالب علم کو جو آگے چل کے صحافت میں تب آزمائی کرنا چاہ رہا ہے، کتنی احتیاط کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اس کو ہندوستانی تاریخ سے بھی واقف ہونا ہے، ہندوستانی تہذیب سے بھی واقف ہونا ہے، ہندوستان کے کلچر سے بھی واقف ہونا ہے، ہندوستان کی مختلف زبانوں سے بھی واقف ہونا ہے، ہندوستان میں رہنے اور بسنے والوں کے جو مذہبی پس منظر ہے اس سے بھی واقف ہونا ضروری ہے، تبھی جا کر وہ صحیح طور پر مختلف واقعات کی، حالات کی، مسائل کی ترجمانی کر سکتا ہے، رپورٹنگ کر سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی ان سب سے واقفیت کے ساتھ ساتھ ایک صحافی، ایک طالب علم، ایک جرنلسٹ تاریخ بھی جانتا ہے، ایک جرنلسٹ ہندوستان کی جو اکانومی ہے اس کو بھی وہ بہتر طور پر جانتا ہے، ایک صحافی ہے جو ہندوستان کا کلچر ہے اس کو بھی بہتر طور پر جانتا ہے، ایک صحافی ہے جو ہندوستان کی تہذیبی، ثقافتی، لسانی، مذہبی سارے بیک گراؤنڈ سے واقف ہے، لیکن اگر وہ اس کی خود کی زبان اگر بہتر نہیں ہے، اگر وہ لنگوسٹیکلی بہت زیادہ اپنے آپ کو قابلیت حاصل نہیں کیا ہے، زبان پر اس کا عبور نہیں ہے، اس کے پاس اچھی ووکیبلری نہیں ہے، تو اس کی جانب سے انتہائی، مطلب وہ باصلاحیت ہے، باخبر ہے، لیکن اس کے پاس زبان نہیں ہے جس کے بلبوتے پہ وہ اپنی بات کو کہہ سکے، تب اس کی جانب سے لکھا جانے والا کوئی بھی جملہ، کوئی بھی رپورٹ مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ تو ایک صحافی کو رپورٹنگ کے دوران، خبر نگاری کے دوران، جہاں پر اس کے پاس، اس کو ان سارے پس منظر سے واقف ہونا ضروری ہے، ساتھ ہی اس کا زبان پر عبور رکھنا بھی ضروری ہے، ساتھ ہی اس کو اس بات سے بھی واقف رہنا ضروری ہے کہ کون سا لفظ کہاں پر کیسے موضوع ہوگا اور کون سا لفظ کہاں پر کیسے بہتر انداز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیوں کہ چونکہ پرنٹ میڈیا میں خاص کر اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی ہم ترسیل کرتے ہیں، تو ترسیل کے لیے زبان کو ایک وسیلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور غلط زبان کا انتخاب، غلط زبان کا استعمال بہت سارے مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ عزیز طالب علموں، رپورٹنگ کے لیے بظاہر کتنا اچھا لگتا ہے جب ہم ٹیلی ویژن پر کسی رپورٹر کو دیکھتے ہیں جو اپنے ہاتھ میں مائک تھامے ہوئے ہیں، ہم یوٹیوب پر دیکھتے ہیں کہ کوئی رپورٹر ہے جو اپنے ہاتھ میں مائک تھامے کھڑا ہے، سوال کر رہا ہے بڑے بڑے سرکاری عہدیداروں سے، بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں سے، لیکن یہ ہاتھ میں پکڑنے والا مائک جتنا اس کے ساتھ گلیمر جڑا ہوا ہے، جتنا اس کے ساتھ شہرت کا جو کنٹینٹ جڑا ہوا ہے، جتنا اس کے ساتھ ایک جو دلچسپی کا وہ موضوع جڑا ہوا ہے کہ ہزاروں طلبہ ہر سال بلکہ ہر روز اپنے آپ کو ایک رپورٹر کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو آگے چل کے ایک رپورٹر بنانا چاہتے ہیں،
میڈیا میں کام کرنا چاہتے ہیں تو صرف ہاتھ میں مائک پکڑ لینے سے یا کیمرہ ہاتھ میں پکڑ لینے سے کوئی صحافی نہیں بنتا. صحافی بننے کے لیے اس کو میڈیا کے رول کو بھی سمجھنا ہوگا. جمہوریت میں بطور چوتھے ستون میڈیا کی کیا ذمہ داری ہے اس کو بھی سمجھنا ہوگا. ہمارے ملک ہی نہیں بلکہ سارے عالم میں اگر وہ انٹرنیشنل افیئرس کو کور کر رہا ہے اس کو سمجھنا ہوگا. تبھی جا کے وہ بہتر انداز میں رپورٹنگ کر سکتا ہے. تبھی جا کے وہ صحیح انداز میں اس کو دی جانے والی ذمہ داری کو پورا کر سکتا ہے اور صحافت کے لیے بھی وہ اثاثہ ثابت ہو سکتا ہے. عزیز طالب علموں، آج کی کلاس کو ہم یہیں پر اس امید کے ساتھ ختم کرنا چاہیں گے کہ آج کی کلاس میں پڑھائے گئے نکات، سمجھائی گئی باتیں آپ نے سمجھی ہوگی. اگر آپ کو آج کی کلاس کا سبق سمجھ میں آیا ہے تو آپ اس کلاس سے سیکھی جانے والی باتوں کو اپنے چھوٹے چھوٹے جملوں میں ضرور لکھیے گا، اور میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کو یہی جو کلاس کے بعد آپ جو نوٹس لکھیں گے آپ کو امتحان سے پہلے تیاری کے لیے کام آئیں گے. دو ایک کتابوں کے نام میں یہاں پر ضرور بتلانا چاہوں گا، اور یہ چاہوں گا کہ ہر طالب علم ان کتابوں کو خریدنے کی کوشش کرے. اور یہ کوئی بہت زیادہ مہنگی کتابیں نہیں، بلکہ آپ اپنے کسی بھی قریبی اردو کے بڑے بک اسٹور سے یا قومی کونسل کے کسی بھی، اگر آپ کے شہر میں، آپ کے ضلع میں، آپ کے ریاست میں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کا کوئی دفتر ہے تو وہاں سے بھی آپ یہ کتابیں حاصل کر سکتے ہیں. ایک تو خود کتاب ہے رہبر اخبار نویسی سید اقبال خالجی صاحب کی کتاب ہے. دوسرا ایک اور کتاب ہے مفتی ارشد قاسمی کی من شاہ جہنم کے نام سے. کم و بیش ان دونوں کا مواد ضخامت کے اعتبار سے یہ کافی موٹی والی کتاب ہے، کافی زیادہ صفحات ہیں اس میں رہبر اخبار نویسی میں، جبکہ من شاہ جہنم اس کے مقابلے میں مختصر کتاب ہے. یہ دو کتابیں آپ ضرور خریدیے گا، اور ان دو کتابوں کو پڑھنے سے آپ کو جو مضامین، جو موضوعات ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. عزیز طالب علموں، اپنا اچھے سے خیال رکھیے گا، اور اپنا جو آن لائن تعلیم کا سلسلہ ہے اس کو واقعی بامقصد بنائیے گا. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.